अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जी, तो अभी तक हम छठे बाब की मक्की सूरतें यानी 6th चैप्टर की मक्की सूरतें जो सूरत काफ से शुरू हुई और सूरत वाक़या तक थीं, उनको पढ़ा है हमने। और आज हम इंशाल्लाह इस बाब की जो मदनी सूरतें हैं, उनसे हम आज आगाज़ करेंगे। इसमें जो पहली सूरत है वो सूरत अल हदीद है और जो आखिरी सूरा है वो सूरत तहरीम है। यानी इसमें 10 सूरतें हैं जो सारी मदीना में उस ज़माने में नाज़िल हुईं जब तज़किया, तत्हीर और तरबियत का मरहला जो है वो जारी व सारी था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले लोगों के अंदर जो मसाइल चल रहे थे उनको एड्रेस किया गया था। तो जो हम सूरत शुरू कर रहे हैं ये सूरत अल हदीद और इसके साथ जो दूसरी सूरा है सूरत मुजादला, ये दोनों जोड़ा सूरतें हैं। और इसमें जो पहली सूरत है उसमें यानी सूरत अल हदीद जो है उसने जिहाद और इन्फाक के लिए उभारा है। जो मदीना में मुसलमान ईमान ले आए हैं वो लोग जो अल्लाह के नबी के साथ उस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनको उभारा जा रहा है कि वो इन्फाक करें। यानी अल्लाह की राह में जो खैर तलब करने के लिए इन्फाक किया जाता है, दूसरों में बांटा जाता है, अपनी जो आपके पास अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसको दूसरों के साथ शेयर करना, ये इन्फाक और इसके साथ जिहाद पे उबारा कि अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि तुम जिस जगह आके आबाद हुए हो, जहाँ तुम हिजरत करके आए हो, या जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं जो ईमान लेके आए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह की राह में अभी मार्के दरपेश हैं। तो उसके लिए इन्फाक और उसके लिए जिहाद, उसकी तैयारी के लिए इसमें कहा गया। और जो दूसरी सूरत है सूरत मुजादला, उसमें जो मुनाफिकीन थे, जो बज़ाहिर कह रहे थे हम ईमान ले आए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो इस बात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि लोग इन्फाक ना करें और लोग जिहाद के लिए तैयारी ना करें, बल्कि वो अपनी जानों को बचाएं और अपने आप को महफूज रखें। तो ये जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, यानी एक तरफ अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल जो वहाँ मौजूद हैं, वो लोगों को जिहाद और इन्फाक के लिए उभार रहे हैं, और दूसरी तरफ मुनाफिकीन जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिसके तहत वो लोगों को कह रहे हैं कि वो अपने आप को इससे दूर रखें। तो इसके ऊपर सख्त तनकीद की है इस रवैये पर। तो ये दोनों जो सूरतें हैं इसमें खिताब मुसलमानों से है, और ये ज़ाहिर है कि दावत के जो मुख्तलिफ़ मराहिल जो मैंने आपको बताए हैं, उनमें से ये तज़किया और तत्हीर का जो मरहला है, उसमें ये नाज़िल हुई सूरतें हैं। तो जो सूरत अल हदीद है, इसमें मुसलमानों को, जो पीछे सूरत वाक़या हमने पढ़ी थी ना, उसमें 3 ग्रुप बनाए गए थे। एक तो बताया कि जज़ा और सज़ा का दिन लाज़मन आके रहना है, और ये भी बता दिया कि उसमें 3 ग्रुप बन जाने हैं। एक ग्रुप जो है वो साबिकून अव्वलून का होगा, दूसरा ग्रुप जो है वो अस्हाबुल यमीन का होगा, और तीसरा ग्रुप जो है वो अस्हाबुश शिमाल। तो ये जो सूरा है इसमें उस बात को जो गाइड किया गया था, उसको सामने रखते हुए लोगों को, ख़ास तौर पे मुसलमानों को मुख़ातिब करके कहा है कि वो साबिकीन अव्वलीन, उन लोगों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। और इसका तरीका इसमें बताया है कि करना क्या है। यानी ये बताया कि फ़तह मक्का से पहले जो लोग जिहाद और इन्फाक करेंगे, यानी अब जो मार्के होने जा रहे हैं, उससे पहले जो लोग अपने रसूल की अतात करते हुए अल्लाह के बताए हुए जो रहनुमाई है उसके मुताबिक अगर वो इन्फाक और जिहाद की तैयारी करेंगे, तो बताया कि उनका मुकाम ऊंचा होगा। किनसे?
جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئیں گے۔ اگرچہ اللہ کا وعدہ ان دونوں کے ساتھ ہے، یعنی جو پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے، دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر ہوگا، دنیا میں بھی۔ لیکن جو ان دونوں کا معاملہ فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے تیاری کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو گئے، انفاق اور جہاد میں آگے بڑھے، ان کا مرتبہ بعد کے لوگوں سے زیادہ عظمت والا ہوگا۔ تو یہ جو سورہ ہے اس میں جو تمہیدی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی مختلف صفات کا ذکر کیا ہے، تو اس میں صفات عزت، حکمت، قدرت، علم، خلق اور تدبیر جو ہے اس کو ابتدا میں ہی تمہید میں بیان کیا ہے، کیونکہ آگے جو کہنے جا رہے ہیں اس کے لیے اللہ جو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کی صفات ان لوگوں کے سامنے رکھی ہیں جو ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن ایمان کی حلاوت، ایمان کا جو ایک درجہ جس میں کہ انسان خدا کے لیے آخری حد تک اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے اور اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ خدا، اس کی صفات، اس سے اس کی تمہید جو ہے وہ کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کمزور ایمان والے جو ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے، اپنے عہدوں کی پاسداری کے لیے متوجہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انفاق کی اہمیت بیان کی ہے، خصوصی طور پر جو اس میں آیت 11 سے لے کے 15 تک کی آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایڈریس کیا ہے کہ انفاق جو ہے اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو اس نے تمہیں دیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اور پھر اس کے بعد منافقین کو عذاب کی دھمکی دی ہے۔ تو انفاق کرنے والے، جہاد کی تیاری کرنے والے، ان کی تعریف کی ہے، اور جو مخالفت کرنے والے ہیں اور جو الٹے سیدھے پروپیگنڈے کر رہے ہیں ان کی کم ہمتی اور جو ان کے سوچنے کا انداز ہے، جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہے ہیں، اس پہ افسوس کیا ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم بات جو اس میں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ غربت اور امارت، اس کا تعلق انسان کی اپنی صحیح سے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر کا معاملہ ہے اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنی صحیح اور اپنی تدبیر سے اس کو بہت بہتر جگہ پہ لے آتا ہے، یعنی اس کو بہترین تشکیل دے دیتا ہے، اس میں بہتری لے کے آتا ہے، لیکن اصل جو ہماری کامیابیاں ہیں، جو ہماری امارت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خصوصی کرم ہے، جو اس نے دے رکھا ہے، یہ سب کا سب اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کنٹرول سے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور یہ سارا کا سارا آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں کسی بھی شخص کو یہ لگے کہ یہ میرا استحقاق ہے یا میں کوئی کمال ہوں، یہ اس کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں سارا اختیار رکھا ہے۔ انسان اپنی صحیح سے اس کو پالش تو کر سکتا ہے، لیکن اپنی صحیح سے جو اس کے پاس نہیں آنا، جس کو اس کی قسمت میں اللہ نے نہیں لکھا، وہ نہیں ہونا، اور جو لکھا ہے چاہے وہ جس طرح بھی زندگی جیے گا وہ اس کے پاس آئے گا، لیکن وہ اس کی آزمائش رہے گا۔ تو یہ بھی اس میں بڑی اچھی طریقے سے اس میں بتایا، اور آخر میں نبی کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے مسلمانوں کو تلقین کی۔ تو اس میں سے جو آیت میں نے سلیکٹ کی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت 22 سے لے کے آیت 24 تک ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ جو انسان کو فقر اور غنا، یعنی غربت اور امارت، اس میں کیا رویہ رکھنا ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنمائی کی ہے۔ تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ فرمایا، یہ اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ کوئی مصیبت آ پڑی تو کیا بنے گا۔ یاد رکھو، ایسی کوئی مصیبت نہیں جو تمہیں زمین میں اور تمہارے وجود میں لاحق ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ دیا ہو۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے سمجھا دی ہے کہ جو ہاتھ سے جاتا ہے اس پر غم نہ کرو، اور جو خدا نے تم کو دیا ہے اس پر اتراؤ نہ، اور یاد رکھو اللہ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور فخر جتاتے ہیں، اور جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں۔ یعنی دونوں چیزوں سے روک دیا، کہ نہ یہ کہ بڑائی، کہ میں تو بڑی چیز
میرے پاس تو دنیا جہان کی دولت کیونکہ میں ہوں ہی اچھا۔ عام طور پر رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو اچھا ہوں اس لیے میرے پاس سب کچھ ہے، وہ برا ہے اس لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور بتایا کہ یاد رکھو اللہ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی روگردانی کریں تو اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز اور ستود و صفات ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مخاطبین اہل قریش ہیں، ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، لیکن یہ جو ایک اتنی بڑی حکمت اور دانائی کی بات اس رب کریم کی طرف سے آ رہی ہے جس کے پاس ساری حکمت اور دانائی ہے، اس میں ہم سب کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ جب ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اور جب ہم سے کچھ چھن جاتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے، سورۃ مجادلہ، اس کا موضوع جو ہے وہ ایمان اور اسلام کے تقاضوں کی وضاحت، منافقین کو تہدید و وعید، یعنی ان کو وارن کیا ہے، اور ان کے پروپیگنڈے کا سدباب جو مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل اور ان کے جوش جہاد کو سرد کرنے کے لیے وہ کر رہے تھے۔ یعنی منافقین جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کے عقیدے اور جوش جہاد کو سرد کرنے کے لیے ایک خفیہ پروپیگنڈا شروع کر رکھا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت شدت سے ان کی سرزنش کی ہے، ان کو گرفت میں لیا ہے، اور ان کے سدباب کے لیے بعض ضروری ہدایات اس میں کی ہیں۔ جی، تو یہ جو سورہ ہے اس کی ابتدا ایک مومنہ ہیں جن کے ذکر سے کی ہے، اور ان کی مثال جو ہے وہ اس طرح سے دی ہے کہ یہ سب کے لیے قابل تقلید رویہ ہے، کیونکہ انہیں ایک ایسی مشکل پیش آ گئی تھی جس میں وہ بہت بری طرح پھنس گئیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس میں سے کیسے نکلیں، کیونکہ عرب کی روایات اور کلچر کے مطابق ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا، جس میں کہ آپ کسی عورت کو اپنی ماں کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس طرح سے آپ کے لیے ناجائز ہو جاتی ہے کہ جب آپ طلاق کسی کو دیتے ہیں تو طلاق میں تو پھر رجوع کا کوئی کانسیپٹ رہتا ہے، اس میں رجوع کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، وہ آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس عورت کو یہ مسئلہ پیش آیا، اس کے بچے تھے، اس کا گھر بار تھا، میاں نے غصے میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیوں؟ ان کی مثال اس لیے دی کہ وہ اللہ سے بدگمان نہیں ہوئی، اللہ کے ساتھ شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ مسلسل اللہ سے یہ دعا کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بار بار یہ ان کی طرف رجوع کر رہی ہیں کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ جو معاملہ ہو گیا ہے یہ میرے لیے بہت مشکل ہے اس کو ڈیل کرنا، تو میری اس میں رہنمائی کر، تو میری اس میں مدد کر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو مثال بنایا۔ تو یہ ایک اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جس میں کہ منافقین کا وہ رویہ جس میں کہ وہ ان کو جہاد اور انفاق پہ ابھارا گیا تو انہوں نے اس سے مڑنے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، اور جس طریقے سے اس پہ ریئیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ سے جو بدگمانی پھیلانے کی کوشش کی، اس کے لیے بھی یہ ایک مثالی واقعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہم سب کی زندگی کے لیے مثال ہے کہ ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے جس میں ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا، ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے ہم اپنے معاملات کو درست کر سکیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ سے بار بار رابطہ کریں، اللہ سے پوچھیں کہ یا اللہ تو اس میں ہمارے لیے رہنمائی کر، تو اس میں ہمیں بتا کہ ہم نے کس طریقے سے اس معاملے میں سے نکلنا ہے۔ تو اس کی مثال یہاں پر دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک آئیڈیل معاملہ جو ہے کرنے کا طریقہ وہ سمجھایا ہے۔ تو اس میں یہ آیت پڑھ لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہے اور ان کو مثال بنایا ہے، جو ابتدائی تمہیدی آیت ہے۔ اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی،
یعنی یہ صورت کی ابتدا میں یہ واقعہ جو ہے یہ مخاطبین کو یہ بتانے کے لیے سنایا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو بندہ مومن کو اس خاتون کی طرح اپنی مشکل اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر دینی چاہیے، اور اپنی مشکلات کو منافقوں کی طرح دین پر نکتہ چینی اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ رائی کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی، اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یعنی یہ وہ جھگڑنا تھا جو بتایا نا کہ وہ شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی، یہ جھگڑنا وہ جھگڑنا ہے جو محبت اور اعتماد میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا لڑائی جھگڑا کرنا جس میں آپ دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ایک یہ جھگڑنا ہوتا ہے کہ جس میں آپ پیار اور محبت سے کوئی بات دوسرے تک کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کی بات ہے جس میں چھوٹے اپنی کوئی بات اپنے کسی بڑے سے اس کی شفقت پر اعتماد کرتے ہوئے منوانے کے لیے جیسے جھگڑتے ہیں نا، یہ وہ والی صورتحال تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے پورا گائیڈ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس میں ان لوگوں کی روش سے بیزاری بھی ہے جو اللہ اور رسول پر اعتماد کی بجائے محاذ رائی میں سرگرم تھے، یعنی اس میں آگے پھر ساری یہ باتیں بیان کی ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی صورت میں مجلس نبوی کے آداب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے ایک طریقہ بیان کیا گیا تھا، جس میں یہ تھا کہ اگر تم نے ان سے کوئی بات کرنی ہے تو صدقہ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول اس وقت جس طرح کے معاملات کو دیکھ رہے تھے وہ بہت بڑے پیمانے کے معاملات تھے، جس میں ریاست مدینہ قائم کی جا رہی تھی، جس میں کہ مسلمانوں کو ایک پوری جو شریعت ہے وہ دی جا رہی تھی، جس میں مسلمانوں کا تزکیہ اور تطہیر کی جا رہی تھی۔ اس میں منافقین کیا کرتے تھے، وہ بار بار کوئی چھوٹی موٹی بات لے کے آ جاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انگیج کر لیتے تھے اور ان کا وقت ضائع کرتے تھے، اور بڑی عجیب و غریب کی ایچ پیچ جو ہے وہ ان کے سامنے کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور ضابطے بتائے کہ اس طریقے سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تخلیے میں تو پھر کچھ صدقہ اور خیرات کیا کرو۔ تو پھر اس کے بعد یہ حکم جو ہے اس کا اثر ہوا، اور پھر یہ حکم جو ہے اس کو اٹھا بھی لیا گیا۔ اچھا، یہ جو سب کچھ کر رہے تھے ان کی جو محاذ رائی تھی اس کی ایک وجہ تھی جس کو کہ آیت 20 میں بیان کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے وہی سب سے بڑھ کر ذلیل ہونے والوں میں سے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا زور والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ فرمایا تم کبھی نہ دیکھو گے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو گئے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی یا اہل خاندان۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی ایک فیض خاص سے ان کی مدد کی ہے، اور قیامت کے دن وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، وہ اللہ کی جماعت ہیں۔ سنو، اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ وہ آخر میں فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بالآخر ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے، اور غلبہ جو ہے وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسولوں کو ہی ہوگا۔ تو اب ہم اگلی صورت کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں اسی دعوے کے حوالے سے جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی اگلی جو دو صورتیں ہیں صورت حشر اور صورت ممتحنہ۔ پہلی جو صورت ہے اس میں منافقین کو یہودیوں کے انجام سے سبق لینے کی تلقین فرمائی ہے، جن کو وہ شہ دے رہے تھے، یعنی یہودی شہ دے رہے تھے، اور یہ جو ایمان لا رہے تھے کہہ رہے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں، وہ یہودیوں کی شہ پہ مختلف الٹی سیدھی باتیں بیان کر رہے تھے اور پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم سبق لو
کہ ان کے ساتھ جو یعنی یہود کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے پھر یہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور جو دوسری صورت ہے صورت ممتحنہ، اس میں کمزور مسلمانوں کو ان مشرکین کے ساتھ رشتہ و پیوند کے نتائج سے خبردار کیا ہے جو اللہ اور رسول کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور دونوں میں خطاب جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں سے ہے، اور جو پہلی صورت ہے اس میں خطاب منافقین سے ہے، اور ان کے جو شکوک و شبہات جو ان کے اندر یہودیوں نے ڈال رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا اور ان کے ان شکوک و شبہات کو دور کیا، اور بتایا کہ یہ جو قرآن میں بات کی جا رہی ہے یہ ایسی بات ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ پر اتاری جاتی تو وہ اللہ کی خشیت سے پارا پارا ہو جاتا، لیکن تمہارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہو رہا۔ اس سے اندازہ کیا جانا چاہیے کہ تمہارے دل جو ہیں وہ پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے ہیں۔ تو جو پتھر جیسے دل والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر معاملہ بھی جو ہے سنگ دلی والے دلوں کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے ویسا ہی ہوگا۔ یہود کے ساتھ جیسا معاملہ ہوا تھا ویسا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اگر تم سنگ دل ہو تو پھر تیار ہو جاؤ کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ تو یہاں پر منافقین کو متنبہ کیا کہ اگر وہ آنکھیں رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں جن کو وہ ناقابل تسخیر سمجھے بیٹھے تھے، قرآن کی دعوت پر لبیک کہیں اور اللہ کی پاداش سے ڈر کر رہیں۔ یہ اس میں بیان کیا گیا، تو ہم اس میں سے جو آیت پڑھنے جا رہے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آیت 18 ہے جس میں آخرت کی حاضری کے حوالے سے بات کی ہے۔ فرمایا، ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اسے دیکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے خود انہیں بھلا دیا۔ یعنی جو لوگ خدا کو بھلا دیتے ہیں نا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خود ان کے اندر خیر و شر اور عاقبت اندیشی موجود ہوتی ہے وہ اس سے بالکل غافل کر دیے جاتے ہیں، یعنی ان کے دلوں پہ پھر مہر ثبت ہو جاتی ہے، وہ خود سے خود ہی غافل ہو جاتے ہیں، ان کی مت ماری جاتی ہے۔ تو یہاں بتایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے خود انہیں بھلا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی نافرمان ہیں۔ اس بات کو سمجھو کہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہ ہوں گے، یہ صرف جنت میں جانے والے ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے سناتے ہیں کہ وہ غور کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، غائب اور حاضر جاننے والا، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بادشاہ یکسر پاک، وہ منزہ ہستی، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بڑا زور والا، بڑائی کا مالک، پاک ہے اللہ ان سے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ خاتمہ کلام سورت کا یعنی سورت میں خاتمہ کلام ہے جس میں وہ صفات یاد دلائی ہیں جن پر تمام شریعت کی بنیاد ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ جو خدا کو بھول کر خود کو بھول بیٹھے ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا معاملہ کس ہستی کے ساتھ ہے۔ اللہ کی صفات جو ہیں اس میں لوگوں کو آئینہ بنا کے سامنے رکھ دیا ہے، وہ جان لیں کہ وہ کھڑے کس کے سامنے ہیں۔ وہ ہے جو حاضر اور مستقبل، اپنے خیر اور شر، اپنے عقائد اور اعمال اور اپنے انجام کو، اس میں دوبارہ سے یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہ ہم اکثر یہ سورت کی حشر کی آخری آیات جو ہیں یہ ہم یاد کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں وہ صفات بیان ہوئی ہیں جس پہ تمام شریعت کی بنیاد ہے، تمام دین کی بنیاد ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جس میں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم معاملہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ہستی ہے جو حاضر
اور مستقبل، یعنی جو اس وقت ہے وہ، اور جو ہونے جا رہا ہے وہ، اور جو ہو چکا ہے وہ، ان سب پہ اختیار رکھتی ہے۔ اور وہ اس ہستی کی ان صفات کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد جائزہ لیں کہ وہ معاملہ کیسے کر رہے ہیں۔ وہ ڈیل کر رہے ہیں ایسے جیسے وہ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ اس سے کچھ چھپا لیں گے، اس سے کچھ بتا لیں گے، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر لیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس ہستی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کس ہستی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے دل میں کچھ اور چھپا رہے ہیں اور ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خدا کو دھوکہ دے لیں گے۔ تو وہ ہستی جو ہے، اس ہستی کو ذرا اپنے ذہن میں رکھو تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تم نے معاملہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں تک سورۃ حشر کو ہم نے دیکھا۔ اب اس میں منافقین کو اہل کتاب سے قطع تعلق کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور یعنی یہ جو سورت ہم نے پڑھی ہے اس میں منافقین کو اپنے آپ کو خدا کی صفات کو سامنے رکھیں، نبی رسول جو درمیان میں ہے اس کے ساتھ جو وہ معاملہ کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھیں، اور ان لوگوں سے، ان اہل کتاب سے قطع تعلق کر لیں جو ان کو اس پروپیگنڈے کی طرف ابھار رہے ہیں۔ اب اگلی جو صورت ہے، صورت ممتحنہ، اس میں مشرکین مکہ سے کہا ہے کہ ان سے بھی قطع تعلق کر لو، کیونکہ وہ بھی اسی طرح کے معاملات میں الجھا رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہجرت کر کے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے مکہ سے، ان کے جو پیچھے رہ گئے رشتہ دار تھے وہ بھی ان کو اسی طریقے سے مختلف ہیلے بہانوں سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی منافقین جو مدینہ میں آباد تھے، جو ارد گرد سے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، ان کو پچھلی صورت میں بتایا کہ اہل کتاب سے جو تم روابط رکھے ہوئے اور ان سے جو گائیڈ لائن دے رہے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور اس صورت میں مشرکین مکہ سے قطع تعلق کا حکم دیا۔ تو اس میں جو بات شروع کی ہے اس میں لگتا ہے کہ جیسے خطاب جو ہے وہ تمام لوگوں سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں جو اصل مخاطبین ہیں وہ وہی مسلمان ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ سے آئے تھے۔ تو ان کے اندر جو طبعی کمزوریاں تھیں اور جو ان کے تعلقات تھے ان کے حوالے سے ان کو گائیڈ لائن دی ہے، اور انہیں کہا ہے کہ یہ تعلقات ختم کر دو۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مخاطب کیا ہے۔ فرمایا، ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، درا حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں۔ وہ خدا کے رسول کو اور تمہیں محض اس لیے وطن سے نکال دیتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ کون؟ وہ جو مکہ والے ہیں جہاں سے انہیں ہجرت کرنی پڑی۔ تم انہیں رازدارانہ دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو، یعنی ابھی بھی ان کے ساتھ تعلق تمہارا جاری ہے۔ اگر میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا کی طلب میں نکلتے ہو، درا حالانکہ میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، یعنی نکلتے ہو لیکن دل میں کیا ہے کہ ان کی محبت بھی بسی ہوئی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو یہ کرتے ہیں وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کیا معاملہ یہ کر رہے ہیں، دل ان کا پیچھے باتوں میں اٹکا ہوا ہے، وہاں سے پیغامات آ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد اور انفاق کے لیے اللہ کا رسول انہیں تیار کر رہا ہے۔ وہ اہل کتاب کے ساتھ پروپیگنڈے کے شریک ہیں منافقین، اور یہ جو مشرکین جو ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یہاں پر رہنمائی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے واقعے کی مثال دی کہ جس طرح سے انہوں نے ہجرت کی، جو کہ ایک بہترین نمونہ تھا ہجرت کا، اور جو کہ یہ جانتے تھے کہ یہ خود بھی مانتے ہیں، یعنی یہ خود کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں ان کو اس کی مثال دی کہ اس طرح سے ہجرت کرو اور اس طرح سے اپنا ایمان مضبوط رکھو اور اس طرح کا معاملہ کرو جس طرح کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے وقت کیا۔ تو آخر میں مسلمانوں کو تنبیہ کی اس صورت میں کہ ایمان والو، اسی طرح ان لوگوں سے بھی دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ وہ بھی آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جس طرح یہ منکرین ان لوگوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آخرت کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ توقع نہیں کرتے
تو ان میں قریش کے منکرین میں اب کوئی فرق نہیں ہے، تو آخرت کے معاملوں میں دونوں ہی ایک سطح پہ کھڑے ہیں، تو اس لیے دونوں سے ایک جیسا برتاؤ ہوگا، نہ منکرین کا ساتھ دیا جائے گا جو اہل بیت کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور نہ اہل قریش کا ساتھ دیا جا سکتا ہے جو کہ پیچھے بیٹھ کے ہجرت کر جانے والوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ ہم نے پڑھی، تو اب ہم اگلی صورت انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔